नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हाज़िर हैं तर्जुमा तफ़सीर चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, आज हमारा सबक है सूरह बकरा का रुकू नंबर 10 और आयत नंबर 83 से। इससे पहले मुसलसल ख़ताब बनी इसराइल से ही चल रहा है और इस सबक में भी ख़ताब बनी इसराइल से ही है। मिसाके बनी इसराइल का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ना मिसाका बनी इसराइल। व इज़ अख़ज़ना, और वो वक्त याद करो जब हमने लिया तुमसे। व इज़, और जब अख़ज़ना हमने लिया मिसाका बनी इसराइल, मिसाक अहद बनी इसराइल से। किस चीज़ का अहद लिया था? ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। व बिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। व ज़िल कुर्बा, और कराबतदारों से। वल यतामा, यतीमों से। वल मसाकीन, और मोहताजों से। वक़ूलू लिन्नासी, और कहना लोगों से हुस्नन, अच्छी बात। व अकीमुस्सलाता, कायम करो नमाज। व आतुज़्ज़कात, व आतुज़्ज़काता, और अदा करो ज़कात। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए। इल्ला, मगर कलीलम मिनकुम, तुम में से बहुत थोड़े। व अंतुम मुअरिज़ून, और तुम हो फिर जाने वाले। शामिल, यहाँ पे जो है वो बनी इसराइल से उनके मीसाक अहद का जो है वो ज़िक्र किया गया है। मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद, मज़बूत इकरार कर लेना किसी से। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो वक्त याद करो जब हमने इन सारी चीज़ों का तुमसे अहद लिया था। और उनमें सबसे जो है वो पहला अहद क्या था, इकरार क्या था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। ला ताबुदून इल्लल्लाह, लेकिन तुम लोगों ने इसका कोई ख़याल ना रखा। दूसरे नंबर पे कौन सा इकरार था कि वबिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना। एहसान जो है, जो लफ्ज़ यहाँ पे आया है, अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा और होता है और उर्दू में भी एहसान लफ्ज़ आता है, लेकिन वहाँ पे इसका तर्जुमा और होता है। एहसान यानी किसी पे एहसान करना। एहसान ये जो यहाँ पे आ रहा है अरबी वाला है, अरबी में एहसान यानी कि उम्दा अमल करना। उम्दा अमल को कहते हैं कि ऐसा अमल कि जो बहुत उम्दा तरीके से किया जाए। मतलब है कि वालिदैन के साथ अपना अमल बहुत अच्छा रखो। ज़िल कुर्बा, ज़िल जी वाला जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वाला यानी कि जैसे होता है जी शान, कि वो शान वाला। जी वकार, इज़्ज़त वाला। इसी तरह आ रहा है ज़िल कुर्बा, कराबत वाले, रिश्तेदार जो हैं उनसे भी क्या करो, अच्छा सलूक करो। कराबत वाले रिश्तेदार, उनसे अच्छा सलूक करो। और किसके साथ अच्छा सलूक करो? यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। यतीम, वल यतामा, यतीम, ये यतामा यतीम की जमा है। यतीम के साथ अच्छा सलूक करने का कहा जा रहा है। वल मसाकीन, मसाकीन गरीब, यानी मुतलक गुरबा के साथ, जितने भी गरीब लोग हैं, मुख्ताज हैं, उनसे भी हुस्न सलूक करो। वक़ूलू लिन्नासी, और लोगों से कहो अच्छी बात, यानी लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो। अच्छी बात मतलब अच्छे अंदाज से बात करो, खुश खल्की के साथ बात करो। कौलन हुस्न, यानी कि कौले हुस्न, खूबसूरत अंदाज में बात करना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि ऊपर एक जो है वो ज़िक्र आ गया, वबिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि ये हुक्म किसको दिया जा रहा है, ये मीसाक किसके साथ जो है वो यहाँ पे किसके इकरार का ज़िक्र किया जा रहा है? यहूद के साथ। तो गोया उनके जो वालिदैन थे वो भी तो यहूद ही थे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म दे रहे हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। यानी वो गैर मुस्लिम हैं लेकिन उनको अच्छे सलूक के साथ अच्छे तरीके से पेश आने का हुक्म दिया जा रहा है। इसी तरह आगे है लफ्ज़ कि कूलू लिन्नासी हुस्नन, लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। हुस्नन यानी कि ऐसा अंदाज़ जो है वो क्या हो, लबो लहजे में नरमी हो, खूबसूरत अंदाज में बात करो। गुस्से के साथ किसी से बात ना करना।
یعنی کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا کرو، جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو تو اس کو کیا کرو، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بات کرو۔ اب یہاں پہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کے غور کریں یہاں بھی کہ قولوا للناس آیا ہے، اب اس میں بھی کیا ہے، تمام لوگوں کے لیے، یہاں پہ کسی کو خاص نہیں کیا جا رہا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس سے اچھے طریقے سے بات کرو، بلکہ غیر مسلم سے بات کرنی ہے تو ان سے بھی کیا کرو، نرم لہجے میں بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ بات کا ایک جو ہے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ قولوا للمسلم حسنا، کہ مسلمانوں سے صرف اور صرف مسلمانوں کی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں عام، تم جس سے بھی بات کرتے ہو احسن طریقے سے نرم لب و لہجے رکھ کے، نرم جو ہے وہ لب و لہجے میں بات کرو۔ کیوں؟ تاکہ اگلا جو سننے والا ہے اس کو کسی قسم کی بھی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے، کہ کس طرح جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس طرح تم جو ہے وہ پیش آؤ۔ کیسا جو ہے وہ قرآن پاک کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے کہ عام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ اگلا جو ہے وہ اقرار و اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، یعنی نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ ساری چیزوں کا تم سے اقرار لیا گیا تھا۔ ثم تولیتم، اور پھر تم پھر گئے، ثم پھر، تولی واللہ، پیٹھ پھیر کر پھر جانا، منہ موڑ لینا، یہ سارے اقرار تم نے لیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے کیا کر لیا، ان ساری چیزوں سے پیٹھ پھیر لی۔ الا قلیلا منکم، اور لیکن تم میں سے بہت تھوڑے تھے، یعنی کہ بہت تھوڑے تھے جو اس اقرار پر قائم رہے، لیکن زیادہ تر تم لوگ کیا ہو گئے تھے، تم نے اعراض کر لیا، تم نے پیٹھ پھیر لی۔ وانتم معرضون، اور تم ہو اعراض کرنے والے، یعنی کہ یہ تمہاری صفت ہے کہ تم ہو ہی کیا، پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے، وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد۔ اب ایک اور عہد کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سا عہد تھا؟ لَا تَسْفِكُونَ، نہیں تم بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، اپنا خون۔ لا تسفکون، تسفکو سفاک، سفک یعنی کہ بہنے کے معنی میں آتا ہے۔ دماء، دمن کی جمع ہے، دم خون کو کہتے ہیں۔ کم، تم لوگ آپس میں، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا۔ ولا تخرجون، اور نہیں تم نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے۔ دیار یہ دارن سے ہے، گھر کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں، وطن کو کہتے ہیں، کہ نہیں تم نکالو گے اپنوں کو، دیارکم، اپنے وطن سے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم لوگ گواہ تھے۔ ثم پھر، انتم، تم، ہؤلائی، تم وہ لوگ ہو، تقاتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالتے ہو ایک فرقے کو کہ جو تم میں سے ہے، کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم، اپنے وطن سے۔ وتظاہرون علیہم، پھر تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، زیادتی سرکشی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں، وَإِن، اور اگر، يَأْتُوكُمْ، وہ آئیں تمہارے پاس، أُسَارَىٰ، قیدی ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تم بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ تم پر حرام کیا گیا ہے۔ کس چیز کو حرام کیا گیا ہے؟ اخراجوہم، ان کے نکالنے کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصے کا۔ فما جزاء من یفعل ذلک، پس نہیں ہے کوئی سزا، من یفعل ذلک، جو یہ سب کرے، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ یعنی جو کوئی تم میں سے یہ اعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں، کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہے۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، عذابی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، کس طرف لوٹائے جائیں گے؟ الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اقرار کیا تھا، اقرار لیا، عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا،
ان ساری چیزوں کا جس کا اوپر بھی ذکر ہوا اور یہاں بھی ذکر آ گیا کہ ثم انتم ہؤلاء، یعنی اوپر ساری چیزوں کے متعلق ذکر آ گیا کہ تم لوگوں سے اس چیز کے بارے میں بھی اقرار لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اور اپنے لوگوں کو ہی اپنے وطن سے اپنے شہر سے باہر نہ نکالنا۔ یہاں پہ واقعے کو سمجھ لیں، کیا واقعہ ہے کہ انصار مدینہ جو تھے وہ ان کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا اوس، دوسرا قبیلہ تھا خزرج۔ اب یہ جو آپس میں یہ دونوں جو ہیں وہ قبیلے والے بہت زیادہ آپس میں لڑتے تھے۔ اب یہ لڑتے رہتے تھے، اس طرح یہود مدینہ کے بھی دو اہم گروہ تھے، ان میں بھی دو اہم گروہ کون سے تھے؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ انصار کے دو قبیلے تھے، بنو اوس اور خزرج، اور یہود مدینہ جو تھے ان کے بھی دو قبیلے تھے، اور ان کے دو قبیلے جو تھے ان کا کیا نام تھا؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ آپس میں ان کی جنگ جاری رہتی تھی۔ بنو قریظہ والے جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر والے جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے۔ اب جو ہے یہ لوگ کیا کرتے، جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے حلیف کی مدد کرتا تھا۔ جب ایک گروہ غلبہ پاتا تو دوسرا مغلوب فرقہ جو ہوتا، جو مغلوب ان کا جو گروہ ہو جاتا تھا، ان کو وہ ملک بدر کر دیتے تھے، یعنی ملک سے نکال دیتے تھے، کہ جس کا پیچھے آیت میں ذکر آیا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو وطن سے نہ نکالنا۔ لیکن یہ لوگ ان کو وطن سے نکال دیتے، ان کے جانے کے بعد، ان کو نکالنے کے بعد ان کے مکانات جو ہیں ان کو بھی گرا دیتے۔ لیکن اگر کوئی یہودی گرفتار ہو کر جنگی قیدی بنا لیا جاتا تو وہ اپنے قبیلے سے فدیہ لے کر اسے پھر چھڑا لیتے تھے۔ فدیے کا لین دین کتاب اللہ یعنی کہ تورات کی روح سے جائز سمجھتے تھے۔ اس طرح وہ حکم خداوندی پر عمل کرتے تھے کہ اسیران قید یعنی کہ جو جنگ میں جو ہے وہ قیدی بن کر آتے تھے ان کو تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے، لیکن تورات کا دوسرا حکم کہ خون ریزی نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اس کو رد کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح وہ اپنی الہامی کتاب یعنی کہ تورات کے ایک حصے کو مانتے تھے کہ وہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑاتے تھے، دوسرے حصے پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے لڑائی نہ کرنا، قتال نہ کرنا۔ اسی چیز کا جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ آیت میں ذکر ہے کہ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو تم مانتے ہو اور بعض حصے سے تم کیا کر لیتے ہو؟ انکار کرتے ہو، یعنی تم بعض جو ہے وہ انکار کرتے ہو ایک کتاب کے ایک حصے کا، اور ایک جو ہے وہ حصے کا اس کو انکار کر دیتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس دو رخی پالیسی پر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس روش پر سخت سزا ملے گی، اور وہ ایسی جو ہے وہ جزوی سزا، ایسی جو ہے وہ سزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ جزوی اطاعت پر، کہ ایک حصے کو ماننا، ایک جو ہے وہ حکم کو مان لینا، ایک حکم سے انکار کر دینا، تو اس میں جو ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف ان کے لیے رسوائی، ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو دونوں سزائیں بتا دی گئی کہ تم کتاب اللہ سے انحراف کرتے ہو تو یہاں پہ اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں تمہارے لیے ذلت ہی ذلت ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت ہے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عذاب میں کسی طرح کی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کو جو ہے وہ آخرت کے بدلے میں خریدا، یعنی وہ آخرت کے بدلے دنیا کو بہتر سمجھتے اپنے لیے، تو اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب میں جو ہے وہ کیا کی جائے گی؟ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلسل جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہٹ درمی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں حکم دیا اس سے بالکل جو ہے وہ الٹ کرتے رہے۔ شروع سے بنی اسرائیل کے واقعات میں یہی کچھ ہی چلتا رہا ہے، اور آگے بھی ان کے متعلق یہی جو ہے وہ بیان ہے، انہی کے متعلق جو ہے وہ آگے بھی آیات میں ذکر ہے۔
اور اگلے جو ہے وہ آیت کا ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں، اگلی آیت سے، کہ جہاں پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے مزید جو ہے وہ ان سے کس چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کن چیزوں کے بارے میں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ آج ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، اور خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔